ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वेलकम टू संवेदा ई क्लास। मैं आयशा सुल्ताना, सरकारी उर्दू हाई स्कूल सालगुंदा, सिन्नूर तालुका, ज़िला रायचूर से मैं 10वीं जमात का रियाजी का सबक नंबर 4 से दायरा सबक का पहला यूनिट लेने जा रही हूँ। आपके पेश खिदमत है। इस सबक की शुरुआत हम एक शेर से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इल्म की दौलत है बातों से नहीं मिलती, ये इल्म की दौलत है बातों से नहीं मिलती, फौलाद के दाने हैं दांतों से नहीं छपते। ये हमारी 10वीं जमात की पहली दरसी किताब है। बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी अशिया देखते हैं जिनकी शक्ल गोल होती है, जैसे कि गाड़ी का पहिया, चूड़ियाँ, घड़ी का डायल, सिक्के, बटन, अंगूठी वगैरह। बच्चों, चंद सरगर्मियों को अंजाम देते हैं। सबसे पहले देखिए, पाँव से मट्टी में दायरा बनाना। इस वीडियो क्लिप को देखिए। दूसरा, किसी दायरा नुमा चीज से दायरा बनाना। इस वीडियो क्लिप को देखिए। परकार और पेंसिल की मदद से दायरा बनाना। इस वीडियो क्लिप को देखिए। धागे से दायरा बनाना। इस वीडियो क्लिप को देखिए। तो बच्चों, क्या आपने गौर किया दायरा किस तरह बनाया गया? अगर प्रकार ना भी हो तो किसी दायरा नुमा शय से दायरा बना सकते हैं, धागे से भी दायरा बना सकते हैं, मगर इनका मरकज आसानी से मालूम नहीं कर सकते। सरगर्मी आपको करनी है। आप अपनी नोटबुक में आपको ये सरगर्मी करना है। प्रकार लीजिए, पेंसिल लीजिए और कुछ प्रकार में फासला लेते हुए, जैसा कि शक्ल में बताया जा रहा है, 3 सेंटीमीटर का फासला लेते हुए आपको एक दायरा बनाना है। बच्चों, आप देख सकते हो ओ दायरे का मरकज है। दायरे का ये मुतय्यन नुक्ता है। ओपी एक निस्फ कुतर है जो इस दायरे का मुस्तकिल फासला है। तो बच्चों, दायरे की तारीफ यूं होगी, मुस्तवी में एक जामिद नुक्ते से मुतय्यन फासले पर नुकात का मजमुआ दायरा कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं, दायरे के अरकान के बारे में जानेंगे। मरकज, सबसे पहले जामिद नुक्ते को मरकज कहते हैं। जैसे कि इस शक्ल में आप देख रहे हो, ओ दायरे का मरकज है। मरकज को हम ओ या सी से जाहिर करते हैं। ओ का मतलब है ओरिजिन, उर्दू में इसको हम कहते हैं मुब्दा। सी का मतलब है सेंटर, यानी दरमियानी हिस्सा। दायरे का एक ही मरकज होता है। अब हम प्रकार की मदद से दायरा बनाने का एक वीडियो देखते हैं। पैमाइशी पटरी में प्रकार में थोड़ा फासला लेते हुए हम एक प्रकार की मदद से दायरा बना रहे हैं, जिससे हमें बहुत ही आसानी से दायरे का मरकज मालूम हो जाता है। देखिए, यही हमारा दायरे का मरकज ओ है। ठीक है। अब हम चूड़ी की मदद से
एक दायरा बनाकर उसका मरकज मालूम करने का एक वीडियो क्लिप देखते हैं। इस सरगर्मी को गौर से देखिए बच्चों। इस सबक में आगे आने वाले दायरे के नताइज से भी ये ताल्लुक रखता है। चूड़ी की मदद से दायरा बनाकर हम इसका मरकज मालूम करेंगे। ये दायरा बनाया। अब कुछ प्रकार में फासला लेते हुए इस मुहीत पर 3 नुकात लगाएंगे। इस फासले को बदलते नहीं हैं, वही फासला रखते हुए फिर एक और नुक्ता लगाते हैं। कुल 3 नुक्ते हो गए अभी हमारे पास, ए, बी और सी। अब हम इन नुकात को जोड़ते हैं। देखिए अब इसमें इस खत का आधे से ज्यादा फासला लेते हुए इसको इनके उमूदी नासिफ खींचते हैं। इस कोने पर रखकर इसको खता करते हैं, फिर वही फासला रखते हुए इस खत के उमूदी नासिफ खींचते हैं। ये अब इन नुकात को हम बाहर तक मिला लेते हैं, आगे तक। ये नुक्ते से इसको मिलाते हैं। ये हासिल होने वाला नुक्ता इस दायरे का मरकज होगा। हम इसको देख सकते हैं टेस्ट करके, यही हमारा मरकज है। अब हम दायरे के अरकान के बारे में फिर आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं। निस्फ कुतर, जामिद नुक्ते से दायरे का मुतय्यन फासला निस्फ कुतर कहलाता है। OP इस दायरे का एक मुतय्यन फासला है। एक दायरे में लामहदूद निस्फ कुतर खींच सकते हैं और वो तमाम मसावी होते हैं। OP निस्फ कुतर है। निस्फ कुतर को हम R से जाहिर करते हैं। अंग्रेजी में निस्फ कुतर को रेडियस कहते हैं। निस्फ कुतर कुतर का आधा होता है, यानी R मसावी है D/2। अब हम अगले रुकन की तरफ बढ़ते हैं। कुतर, अंग्रेजी में इसको हम डायामीटर कहते हैं। दायरे के मरकज से गुजरने वाले वितर को दायरे का कुतर कहते हैं। जैसा कि आप इस शक्ल में देख रहे हो, AB मरकज O से गुजर रहा है। ये खत क्या कहलाता है? डायामीटर कहलाता है। दायरे में लामहदूद कुतर खींचे जा सकते हैं। कुतर को D से जाहिर किया जाता है। कुतर की लंबाई निस्फ कुतर का दुगना होती है। D मसावी है, हम 2R कहते हैं। यहाँ पर एक R, यहाँ एक R, कुल मिलाकर क्या होगा? 2R होगा। बच्चों, हर कुतर वितर होता है, लेकिन हर वितर कुतर नहीं होता। कुतर दायरे को 2 मसावी हिस्सों में तकसीम करता है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये निस्फ कुतर है। इस तरह के जब कुतर दरमियान से कुतर गुजरता है, AB कुतर, तो ये दायरे को 2 मसावी निस्फ कुतरों में तकसीम कर देता है। अब अगले रुकन की तरफ बढ़ते हैं। वितर यानी कॉर्ड, अंग्रेजी में इसको कॉर्ड कहते हैं। दायरे के किसी भी 2 नुकात को मुहित पर मिलाने वाला खित्ते खत को दायरे का वितर कहते हैं। AB एक वितर है, CD ये भी वितर है। एक दायरे में लामहदूद वितर खींचे जा सकते हैं, जो मसावी और गैर मसावी दोनों होते हैं। दायरे में मौजूद ऐसा खित्ता खत जिसके इख्तितामी नुकात दायरे के मुहीत पर दोनों जानिब छूते हैं, तो हम उसको वितर कहते हैं, जैसा कि आप इस शक्ल में देख रहे हो। अगले रुकन की तरफ बढ़ते हैं। मुहीत, सरकमफ्रेंस, अंग्रेजी में इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। पूरे दायरे की लंबाई को दायरे का मुहीत कहते हैं। किसी गोल ढक्कन की लंबाई को धागे की मदद से भी हम मालूम कर सकते हैं। ये जो नुकात देख रहे हैं, ये सारे नुकात ये क्या बनते हैं? मुहीत बनाते हैं। दायरे के एक नुक्ते से शुरू होकर उसी नुक्ते पर जब हम वापस पहुंचते हैं, उस फासले को दायरे का मुहीत कहते हैं। बच्चों, हम ये इन अरकान के बारे में सरसरी सी नजर डाल रहे हैं, इसकी हम तफसील में
نہیں جا رہے ہیں. اب ہم ایک ایسا ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں جس میں کسی گول ڈھکن کی لمبائی کو دھاگے کی مدد سے ہم معلوم کر سکتے ہیں. چلیے اب ہم دائرے کے اگلے رکن کی طرف بڑھتے ہیں. قوس یعنی آرک. دائرے کے محیط پر دو نقاط کے درمیان کا جو قوس ٹکڑا ہوتا ہے اسے ہم قوس کہتے ہیں. پی کیو ایک ٹکڑا ہے اس دائرے کا, یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں پی بی کیو دائرے کا قوس اصغر ہے کیونکہ یہ چھوٹا ہے, اور پی اے کیو دائرے کا قوس اکبر ہے, یہ بڑا ٹکڑا ہے. اب ہم اگلے رکن کی طرف بڑھتے ہیں. خطہ سیگمنٹ, انگریزی میں سے کیا کہتے ہیں؟ سیگمنٹ. کسی وتر اور اس کے قوس کے درمیانی خطے کو دائرے کا خطہ خط کہتے ہیں. چھوٹی قوس اور وتر کے درمیانی خطے کو خطہ اصغر کہتے ہیں. جیسے کہ پی ایس کیو یہ خطہ اصغر ہے, اور پی ٹی کیو یہ خطہ اکبر ہے. اس میں بڑے قوس وتر کے درمیانی خطے کو خطہ اکبر کہتے ہیں, جس میں دائرے کا مرکز بھی ہوتا ہے. اب ہم اگلے رکن کی طرف بڑھتے ہیں. سیکٹر ایک قوس اور اس کے سروں سے جڑے دو نصف قطر کے درمیانی خطے کو سیکٹر کہتے ہیں. دو نصف قطر ہیں پی او اور او کیو. یہ چھوٹا حصہ پی او کیو جو ہے وہ اصغر سیکٹر کہلاتا ہے, اور پی ٹی کیو یہ بڑا حصہ ہے اور یہ حصہ اکبر سیکٹر کہلاتا ہے. اگر دو نصف قطر کے درمیان 90 درجے کا زاویہ بنتا ہے تو دائرہ 4 مساوی رباط میں تقسیم ہو جاتا ہے. اس سبق میں ان تمام ارکان کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے میں نے آپ کو. تو میں نے ابھی تک جو بتایا ہے یہ ساری چیزیں, یہ سارے سرسری معلومات جو میں نے آپ کو دیے ہیں یہ آپ اپنی پچھلی جماعت میں پڑھ چکے ہو. اب ہم اگلے رکن کے طرف بڑھتے ہیں. خط خط دائرے کے مستوی میں واقع ایسا خط جو دائرے کو دو متفرق نقاط پر خطا کرتا ہے وہ دائرے کا خط خط کہلاتا ہے. جیسا کہ آپ اس شکل میں دیکھ رہے ہو, یہ دائرے کو کیو اور پی نقطے پر یہ خطہ خط اے بی مس کر رہا ہے, چھو رہا ہے, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پی کیو خط خط کہلاتا ہے. یہ دائرے کا خط خط ہے. تو بچوں ہم پھر آگے بڑھتے ہیں, دائرے کے تعلق سے اہم نتائج کو جانیں گے. تو اس شکل میں آپ دیکھیے کہ دائرے کے مرکز سے وتر پر یہ اے بی وتر ہے اور او پی عمود ہے جو دائرے کی تنصیف کر رہا ہے. جب ایک وتر پر عمود ہوتا ہے تو وہ عمود وتر کو دو مساوی حصوں میں تقسیم کرتا ہے. جیسا کہ آپ اس شکل میں دیکھ رہے ہو, اے پی مساوی ہوگا پی بی کے. جب اے بی پر او پی عمود ہوگا تو وہ وتر کو دو مساوی حصوں میں تقسیم کرے گا. اب آگے بڑھتے ہیں. ایک دائرے کے متماثل یعنی مساوی وتر دائرے کو مرکز سے مساوی فاصلے پر ہوتے ہیں. ایک دائرے میں دو مساوی وتر سی ڈی اور اے بی ہیں. شروع میں ہم نے جو ایک ایکٹیویٹی کی تھی چوڑی سے دائرہ بنانے کا, اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب دو مساوی وتر ہوتے ہیں تو ان کا فاصلہ مرکز سے مساوی ہوتا ہے. جیسا کہ آپ اس شکل میں دیکھ رہے ہو, سی ڈی اور اے بی دو مساوی وتر ہیں اور یہ مرکز سے جو فاصلہ بنا رہے ہیں یہ فاصلے میں بھی مساوی ہوں گے. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں وتر جو مرکز سے برابر فاصلے پر ہوتے ہیں ان کی لمبائی بھی برابر ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے اپنی پچھلی جماعت میں نحو جماعت میں پڑھ چکے ہو. اب آگے بڑھتے ہیں. نصف قطر میں بنا زاویہ قائمہ ہوتا ہے. کسی نصف دائرے میں بنا زاویہ قائمہ ہوتا ہے. اے بی یہ ایک خط ہے جو مرکز سے گزر رہا ہے, قطر ہے یہ. یہاں پر دیکھیے یہ مرکز پر جو زاویہ بنائے گا یہ 180 درجے ہوگا, اور اس نصف حصے میں جو زاویے بنیں گے وہ تمام
اس کے آدھے 180 کے آدھے یعنی 90 درجے کے ہوں گے. زاویہ ACB, ADB اور زاویہ AEB یہ تمام کے تمام 90 درجے کے ہوں گے. اب آگے بڑھتے ہیں. کسی قوس کے ذریعے مرکز پر بنا زاویہ اس قوس کے ذریعے دائرے کے باقی حصے پر بنے زاویے کا دگنا ہوتا ہے. تو جیسا کہ آپ شکل میں دیکھ رہے ہو BOC یہ زاویہ مرکزی زاویہ کہلائے گا اور اس محیط پر جو زاویہ بن رہا ہے یہ BAC وہ محیطی زاویہ کہلائے گا. اب آگے بڑھتے ہیں. دائرے کے ایک ہی جوڑے نقاط پر PQ شکل میں آپ دیکھیے PQ 2 جوڑے نقاط ہیں. تو اس سے بننے والے تمام زاویے یہاں پر جو بنیں گے یہ سارے کے سارے مساوی ہوں گے. زاویہ PAQ مساوی ہوگا, زاویہ PBQ مساوی ہوگا زاویہ PCQ کے. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. اگلے دیکھیے اس میں متدائر ضربۃ الاضلاع کے مقابل کے زاویوں کا مجموعہ 180 درجے ہوتا ہے. متدائر ضربۃ الاضلاع کسے کہیں گے؟ ایک دائرے کے اندر 4 ضلع والی شکل جو اندر سے چاروں اضلاع دائرے کے اندر چھو رہے ہیں جو بننے والی شکل ہے وہ متدائر ضربۃ الاضلاع کہلائے گی. تو ان کے مقابل کے ضلع کون سے ہوں گے؟ PR اور SQ. تو ان کا مجموعہ کتنا ہوگا؟ 180 درجے ہوگا. اب آگے بڑھتے ہیں. چند عملی کام کرتے ہیں. آپ بچوں آپ کو ایک نوٹ بک لینا ہے. آپ کے پاس پین پینسل پرکار سبھی ہوگا. تو آپ کو اس سرگرمی کو اپنے نوٹ بک میں انجام دینا ہے. تو سب سے پہلے آپ کیا کیجئے, ایک نقطہ P بنائیے. اس سے چند فاصلے لیتے ہوئے جیسے کہ آپ شکل میں دیکھ رہے ہو PM1, PM2, PM3 اور PM4 اتنے الگ الگ فاصلے لیتے ہوئے نصف قطر مانتے ہوئے نقطے P کو مرکز مانتے ہوئے آپ کو دائرے بنانا ہے. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک نقطے سے کئی بے شمار دائرے بنا سکتے ہیں. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک اور عملی سرگرمی کو دیکھتے ہیں. یہاں پر بھی آپ کو یہ کام آپ کی نوٹ بک میں آپ کو ٹرائی کرنا ہے. 2 نقاط A اور B سے کتنے دائرے بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے. AB ایک خطے خط ہے. ہم اس خطے خط کو تنصیف کرتے ہیں. تو تنصیف کرنے پر ہمیں ایک خط حاصل ہوگا اور اس خط پر ہم مختلف نقاط کو لیتے ہیں جیسا کہ آپ شکل میں دیکھ رہے ہو Q, P, R, S. ان نقاط پر پرکار رکھتے ہوئے کیا کریں گے آپ؟ A اور B کو اگر ہم P اور A کو فاصلہ لیتے ہوئے اتنا فاصلہ لیتے ہوئے اس کو جب جوڑتے ہوئے جب ہم دائرہ بناتے ہیں پرکار سے تو یہ نقطے B پر بھی مس کرے گا. یعنی یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دائرے پر 2 نقاط سے بھی ہم بہت سارے لامحدود دائرے بنا سکتے ہیں. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. میں آپ کو چند عملی کام دے رہی ہوں. ان کو اپنی نوٹ بک میں بنانا ہے آپ کو. جب مستوی میں ایک دائرہ اور ایک خط دیا ہوا ہو ایسی مختلف صورتحال پر غور کیجیے اور عملی کام کو سر انجام دیجیے. اس ویڈیو کو دیکھیے. ایک مستوی میں ایک خط ہے, ایک دائرہ ہے, دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے ہی خط AB دائرے میں داخل ہوتا ہے دائرے کے محیط پر 2 مشترکہ نقاط P اور Q کو چھوتا ہے. اس میں 3 ممکنہ صورتحال ہو رہے ہیں. بچوں آپ اس ویڈیو کلپ میں دیکھ رہے ہو ایک خط ہے جو دائرے کے اندر 2 محیط پر 2 نقاط پر چھو رہا ہے, خاتے کر رہا ہے. تو یہ خاتے خط ہے. جیسے جیسے یہ خاتے خط ایک طرف کو ہٹتا جائے گا تو ایک مشترکہ نقطہ P پر آ کر وہ رک جائے گا. کنارے پر محیط پر ایک نقطہ P پر آ کر وہ رک جائے گا. تو اب یہ خاتے خط نہیں بلکہ مماس ہو جائے گا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تو ان اشکال پر غور کیجئے. پہلی حالت میں ایک خط ہے AB خاتے خط اور ایک دائرہ ہے. دائرہ اور خط میں کوئی مشترک نقطہ نہیں ہے, لہذا یہ AB
کیا کہلائے گا؟ ایک غیر خاطے خط کہلائے گا۔ اب ہم دوسری حالت کی طرف غور کرتے ہیں۔ یہاں پر اس دائرے میں ایک دائرہ ہے اور ایک خاطے خط ہے۔ یہ خاطے خط دائرے کے محیط پر دو نقاط پی اور کیو پر مس کر رہا ہے، خطا کر رہا ہے، تو یہ خاطے خط یا سیکنڈ کہلائے گا۔ اب ہم تیسری حالت پر غور کرتے ہیں۔ تیسری حالت میں ایک دائرہ ہے اور ایک اے بی خط جو صرف اور صرف ایک نقطہ پی پر مس کر رہا ہے، اس لیے اے بی خط مماس ہے جو نقطہ مشترک یعنی پی پر مس کر رہا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ پہلی صورتحال میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ایک دائرہ ہے، ایک خط ہے، دونوں میں کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو ہم غیر خاطے خط کہیں گے۔ اسی طرح سے دوسری صورتحال میں ہم نے کیا دیکھا؟ دائرہ ہے اور ایک خاطے خط ہے جو پی اور کیو مشترک نقاط پر مس کر رہا ہے۔ اس خط کو ہم اے بی خط کو ہم کیا کہیں گے؟ سیکنڈ کہیں گے۔ تیسری حالت جو تھی اس میں ایک خاطے خط ہے جو دائرے سے دور بھی نہیں ہے، دائرے کے اندر بھی نہیں ہے، صرف ایک نقطہ پی پر مس کرتا ہے، چھوتا ہے۔ اس طرح یہ خط اے بی خط دائرے پر صرف ایک ہی نقطے پر چھوتا ہے، تو مماس کا مشترک نقطہ مماس کہلاتا ہے۔ پی نقطہ مماس ہے اور اے بی مماس ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اس سبق میں ہم نے بچوں ایک نیا لفظ سنا ہے، مماس۔ اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹینجنٹ۔ لاطینی لفظ ہے یہ، جو ٹینگری سے آیا ہے، ٹینگری سے اخذ کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے چھونا، جس کا تعارف ایک ڈینش میتھمیٹیشین ریاضی دان ہے جس کا نام تھا تھامس فنکے۔ اس نے 1583 عیسوی میں اس لفظ کو ہم تک پہنچایا، جسے ہم مماس یا ٹینجنٹ کہتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے ابھی دائرے کا خاطے خط دیکھا، مماس کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اب ہم ایک دائرے سے کتنے مماس کھینچ سکتے ہیں اس کے بارے میں جانیں گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک دائرہ اور اس کا خاطے خط پی کیو، اس کے دونوں طرف اس کے متوازی خطوط بنائے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کچھ اقدام کے بعد ان خطوط کے کاٹے گئے وتروں کی لمبائی آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے، یعنی خط کے دائرے پر دو نقطے تخاطا نزدیک اور نزدیک آتے جا رہے ہیں۔ ایک حالت میں خاتے کے ایک طرف صفر ہو جاتی ہیں اور دوسری حالت میں خاتے کے دوسری طرف صفر ہو جاتی ہیں۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک دیے ہوئے خاتے کے دو سے زیادہ متوازی مماس نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کلپ کو دیکھیے ذرا دھیان سے۔ تو بچوں اس شکل پر آپ اس ویڈیو کلپ پر غور کیجئے۔ ایک دائرہ اور اس کا ایک خاتے خط پی کیو، اس کے دونوں طرف سے اس کے متوازی خطوط بنائے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کچھ اقدام کے بعد ان خطوط سے کاٹے گئے وتروں کی لمبائی آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے، یعنی خط کے دائرے ہر دو نقطہ خاتے نزدیک اور نزدیک آتے جاتے ہیں، نقطے تخاتے۔ تو ایک حالت میں خاتے کے ایک طرف یہ صفر ہو جاتی ہیں، دوسری حالت میں خاتے کے دوسری طرف یہ صفر ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک دیے ہوئے خاتے کے دو سے زیادہ متوازی مماس نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ اس شکل سے ہمیں اندازہ اچھی طرح سے ہو گیا ہے۔ اب ہم اپنی روزمرہ زندگی سے مماس اور نقطے مماس کی مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے کہ گاڑی کا پہیہ، روڈ پر چلتی ہوئی بہت ساری بائکس جو روڈ کو مس کرتی ہیں، تو کس طرح سے ایک مماس بناتی ہیں، اس ویڈیو کلپ کو دیکھیں گے۔
ایک مرتبہ پھر سے چند بیانات کو دہراتے ہیں جو ہم نے اس سبق میں سیکھا ہے. خط اور دائرے میں کوئی مشترکہ نقطہ نہ ہو تو وہ غیر خط خط کہلاتا ہے. ایک ہی مستوی میں ایک خط اور دائرہ دو مختلف نقاط پر خطا کرتے ہیں تو خط خط یا سیکنڈ کہلاتے ہیں. ایک مستوی میں ایک خط اور ایک دائرہ صرف اور صرف ایک نقطے پر مس کرتا ہے تو وہ مماس کہلاتا ہے. اگلا پوائنٹ، دائرہ اور مماس کا مشترک نقطہ تماس کہلاتا ہے اور مماس دائرے کو اس مشترک نقطے پر چھوتا ہے. ایک دائرے میں زیادہ سے زیادہ دو متوازی مماس کھینچے جا سکتے ہیں. یہ ہم نے اب تک جانا ہے. اب اس سبق کے آخر میں آپ کو دو عملی کام دے رہی ہوں. اگلی کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ کو اس عملی کام کو انجام دینا ہے. اس کا نتیجہ اخذ کر کے مجھے بتانا ہے. دائرے کے محیط پر مختلف نقاط لیتے ہوئے مماس بنائیے. اس نقطہ مماس سے مرکز پر ایک عمود کھینچ کر زاویے کی پیمائش کیجیے. آپ کو مختلف نقاط سے دائرے کے مرکز سے مماس پر عمود کھینچنا ہے. جیسا کہ آپ اس شکل میں دیکھ رہے ہو ایسی آپ کو شکل بنانا ہے. آپ الگ الگ نقاط پر مماس بناتے ہوئے، جیسا کہ یہاں بتایا جا رہا ہے ایکس اور وائی مماس نقطہ پی ہے. آپ یہاں پر بھی لے سکتے ہو، یہاں پر بھی لے سکتے ہو. الگ الگ جگہ پر نقاط لے کر اس مماس سے او پی ایک نصف قطر اس پر عمود بنائیے. تو آپ کو کیا نتیجہ اخذ ہوگا یہ مجھے آپ کو بتانا ہے. دوسری سرگرمی، 3 مختلف دائرے بنائیے. پہلے اس میں ایک دائرے کے اندرونی نقطے سے آپ کو دائرے کے کتنے مماس کھینچے جا سکتے ہیں یہ بتانا ہے. دوسرا، دائرے کے باہر ایک نقطہ پی سے دائرے پر کتنے مماس کھینچے جا سکتے ہیں یہ آپ کو بنانا ہے. تیسرا، یا پرنٹ ذرا مسٹیک ہے، دائرہ آنا چاہیے. دائرے کے محیط پر نقطہ پی سے کتنے مماس کھینچے جا سکتے ہیں یہ بھی آپ کو عمل کرنا ہے. یہ سرگرمی آپ کو کرنا ہے. بچوں، آخر میں آپ کو مشق نمبر 4.1 کو حل کرنا ہے. میں آپ کو یہ ہوم ورک کے طور پر دے رہی ہوں. اس کے باوجود ہم نے جو اب تک اپنے سبق میں پڑھا ہے اس کو ایک مرتبہ آپ دوبارہ ریپیٹ کر کے دیکھ سکتے ہو. اگر اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کچھ شبہ ہو یا ڈاؤٹ ہو تو اپنے اسکول کی ریاضی کی معلمہ سے اپنا شبہ دور کر لیں. اس وعدے کے ساتھ اگلی کلاس میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ. شکریہ. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಕಲಿಯಲು ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯ